अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं तीशा गौहर की कलम से तहरीर करदा नावल मोहब्बत कुछ यूं है तुमसे की एपिसोड नंबर 8 को लेकर। लेकिन इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। अब देर किए बिना स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड। अलमास को मज़ा आ रहा था। फंक्शन काफ़ी अच्छा था और ज़्यादातर उनकी फैमिली के ही लोग थे। वो पूरा वक्त सारा के साथ ही रही थी। आमना उसके बराबर बैठी पता नहीं कौन कौन सी कहानियाँ उसे सुना रही थी। ज़ैनब और बिलाल अपने हम उम्र बच्चों से बातें करने और खेलने में मसरूफ़ थे। वो मेहंदी की रस्म करने स्टेज पर नहीं गई। सारा ने भी ज़्यादा जोर नहीं दिया। वो इतने सारे लोगों में गैर आरामदेह महसूस कर रही थी। वो अपनी कुर्सी पर ही बैठी थी जब एक अच्छी शक्ल सूरत वाला नौजवान उसके पास आकर उससे मुखातिब हुआ। एक्सक्यूज़ मी, आपको पहले नहीं देखा कभी? वो खुशगवार और नरम तासुरात के साथ पूछ रहा था। उसने एक हाथ में जूस का ग्लास पकड़ा हुआ था और दूसरा हाथ पैंट की जेब में डाला हुआ था। उसने खाकी रंग का सूट पहना हुआ था। इसी असना में सारा आ गई। अलमास ने शुक्र अदा किया। मेरी कज़न है, मैं मिसेस हसन हूँ, इसी स्ट्रीट में रहती हूँ। आप? सारा ने अपना तारुफ करवाकर उससे पूछा तो मिसेस समी भी उसके साथ साथ उसके पीछे आकर खड़ी हो गई। सारा ही मेरा भतीजा है, शाहजेब। मैंने जिक्र किया था ना तुमसे। उन्होंने आंखों से कुछ इशारा किया तो सारा ने जैसे कुछ याद आने वाले तासुरात किए। अच्छा जी, मुझे याद आ गया। ये बहरीन में होता है। आजकल मोमल की शादी के लिए आया हुआ है। अच्छा, बहुत तारीफ़ सुनी है आपकी फुफ्फा से मैंने। सारा ने खुश अखलाकी से शाहजेब से कहा। वो भी धीमे से मुस्कुराया और फिर नज़रों का जाविया अलमास की जानिब किया। तो आपकी क्या मसरूफ़ियात हैं? अब वो सीधा सीधा अलमास से पूछ रहा था। कुछ नहीं, बस घर पर ही, अलमास ने सादगी से जवाब दिया। वो उससे बात नहीं करना चाह रही थी मगर इग्नोर भी नहीं कर सकती थी। और सारा भी उसके साथ ही थी। अलमास ने ग्रेजुएशन किया है और उसके बाद अब घर में मेरा हाथ बटाती हैं। शी कुक वेरी गुड, अलमास के बजाय सारा ने जवाब दिया। अलमास ने उसे बताया था कि उसने ग्रेजुएशन किया हुआ है। काफ़ी कम गो हैं आपकी कज़न, दूसरी लड़कियों से काफ़ी डिफरेंट सी। इट्स अ रेयर क्वालिटी, वो मुस्कुराकर सारा से कह रहा था। अलमास मुस्कुरा भी ना सकी। उसे हर अच्छी शक्ल की लड़की में वक्कास की शबीह नज़र आती थी। वो अपने आप को नॉर्मल करने और नॉर्मल रखने की कोशिश करती थी मगर ये वाक़या उसे अंदर ही अंदर डराता था और वो समझ नहीं पाती थी कि उसे खौफ से कैसे बाहर निकाले। वो इंतज़ार में थी कि कब घर वापस जाए। उसे शाहजेब से घबराहट हो रही थी। उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि अनजान लड़का उसमें दिलचस्पी ले रहा था। और क्या क्या बना लेती हैं आप? समथिंग स्पेशल, आपकी कोई ख़ास रेसिपी? शाहजेब उससे बात करने के मूड में था और उसके अंदाज से लग रहा था कि वो टलने वाला नहीं है। अलमास ने अंदर ही अंदर गहरा सांस लिया मगर जाहिर नहीं किया कि वो उससे बात नहीं करना चाहती। कॉफ़ी केक बहुत अच्छा बना लेती है, सारा ने जवाब दिया। अलमास ने एकदम सारा को देखा जैसे उम्मीद नहीं थी कि वो बता देगी। अच्छा, उस दिन जो चाय के साथ केक मैंने खाया था वो अलमास ने खुद बनाया था? मिसेस समी भी हैरान हुई। उन्हें लगा शायद कहीं से सौगात मंगवाई होगी। हमारी अलमास सब कुछ ही अच्छा बना लेती है मगर कॉफ़ी केक मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है इसके हाथ का। शाहजेब ने काफ़ी मरूब होकर उसे देखा था। वैसे आप जैसे नाजुक अंदाम लड़की इतनी अच्छी कुकिंग करती होगी, मुझे अंदाज़ा नहीं था। अच्छा, तो फिर क्या लगता है इसे देखकर? सारा उसके बजाय बोल रही थी। शायद उसे मालूम हो गया था कि अलमास नहीं बोलेगी या वो बोलना नहीं चाहती थी। मुझे तो लगा शायद ये मॉडलिंग वगैरह करती होंगी। अलमास के माथे पे हल्के से बल पड़े मगर बोली कुछ नहीं। सारा हल्का सा हंसी। अच्छा, ऐसा क्यों लगा आपको? शाहजेब ने बड़े गौर से अलमास के चेहरे के उतार चढ़ाव नोट किए थे। बिकॉज शी इज़ अ रियल गॉडेस ऑफ ब्यूटी। शाहजेब और सारा कुछ देर मज़ीद बातें करते रहे और वह बीच में कभी हूँ हाँ कर देती थी वरना सारे सवालों के जवाब सारा ही दे रही थी। मिसेस समी ने चंद और बातें की फिर माजरत करती दूसरे मेहमानों से मिलने चली गई। कुछ देर बाद खाना खाकर वो लोग घर वापस जाने लगे। सारा ने सोचा सिकंदर घर पे ही होगा तो उसे ही कॉल करके बुला लिया जाए मगर फिर शाहजेब ने उसका इरादा जानकर खुद उनको घर ड्रॉप करने की ऑफ़र की। सारा ने उसकी ऑफ़र कबूल करी थी। यूँ ही 5 मिनट की तो ड्राइव थी। दरवाजे के बाहर गाड़ी रुकी तो सारा ने मुरव्वतन शाहजेब को अंदर आने की ऑफ़र की। वो फिर किसी दिन आने का कहकर वापस चला गया। जाने से पहले शाहजेब ने अलमास को एक नज़र भर कर देखा जो अलमास को महसूस नहीं हो सका क्योंकि उसका ध्यान आमना पर था। वो लाउंज में दाखिल हुए तो सिकंदर सोफे पर बैठा था और मेज़ पर टांगे लटकाए लैपटॉप गोद में रखे पता नहीं क्या टाइप कर रहा था। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर मशीनी अंदाज में चल रही थी। मेज़ पर उसकी टांगों के बराबर एक कॉफ़ी का भरा हुआ मग रखा था जिसमें से हल्की हल्की भाप उड़ रही थी। शायद कुछ मिनट पहले ही बनाई थी। उन्हें आते देखकर बस सरसरी से सर उठाकर देखा और वापस अपने काम में मतवज्जा हो गया। साथ साथ दरमियान में वो कुछ देर हाथ रोककर कॉफ़ी का मग उठा लेता और कॉफ़ी की सिप भी ले रहा था।
کیسا رہا فنکشن؟ اس نے بغیر کسی کو مخاطب کیے پوچھا تھا۔ زینب نے پرجوش ہو کر خوشی سے جواب دیا، چاچو بہت مزہ آیا تھا، آپ بھی چلتے ہیں، میں اور بلال تو بہت کھیلے، ان کے گھر کے بچے اتنے انٹرسٹنگ تھے نا، اتنے نالجبل۔ ہاں لیکن مجھے تو الماس آپی سے باتیں کر کے مزہ آ رہا تھا، اور وہ کیا نام تھا ان کا، ہاں شہزیب انکل، وہ بھی اتنے اچھے تھے، انہوں نے مجھے کینڈی بھی دی۔ آمنہ نے زبان نکال کے زینب اور بلال کو چڑھانے کی کوشش کی۔ سکندر ان کی نوک جھونک پہ ہلکا سا ہنسا تھا۔ چلو بچوں سب اندر چلو اور چینج کر کے سو جاؤ۔ سارا نے بچوں کو اندر بھیجنا چاہا۔ پر ماما کل تو سنڈے ہے، کل تو چھٹی ہے، چاچو آپ ہمیں کل گھمانے لے کر جائیں گے؟ بلال نے سارا کو جواب دے کر سکندر سے پوچھا تھا۔ سکندر نے لیپ ٹاپ سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ دیکھوں گا، شاید کل مجھے واپس جانا پڑے، اگر فری ہوا تو لے جاؤں گا۔ اوکے، بچے اچھے تھے، زیادہ ضد نہیں کرتے تھے، ایک بار میں ہی مان گئے۔ الماس پہلے سکندر والے کمرے میں گئی اور الماری سے اپنے کپڑے نکالے۔ کچھ دیر بعد وہ چینج کر کے بچوں کے کمرے میں سونے چلی گئی۔ وہ سکندر کی موجودگی میں اس کے کمرے میں سونا نہیں چاہتی تھی۔ سکندر لاؤنج میں ہی بیٹھا تھا۔ اس نے الماس کو آتے اور جاتے دیکھا مگر ظاہر نہیں کیا۔ شام میں اشتیاق کو بازار میں دیکھ کر جو حرکت الماس نے کی تھی، سکندر بار بار اس بات کو سوچے جا رہا تھا۔ اسے صرف الماس کے چہرے پر خوف ہی نہیں بلکہ سکندر کی شرٹ پکڑ لینا بھی بہت الجھا رہا تھا۔ وہ صرف مصیبت میں سکندر پر بھروسہ کر رہی تھی اور عام حالات میں وہ سکندر سے خائف رہتی تھی۔ وہ اس سے بدگمان تھی، مگر مصیبت کے وقت وہی اسے اپنا محافظ بھی لگا تھا۔ الماس سونے کے لیے لیٹی تو پھر سے وہ منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ وہ بازار میں سکندر کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی جب اچانک جوتوں والی دکان سے نظر پھسل کر سات ولی پر پڑی اور اس میں موجود شخص کو دیکھ کر اسے بے اختیار گھبراہٹ اور خوف محسوس ہوا۔ اس نے بالکل ہی غیر ارادی طور پر سکندر کی شرٹ کو دبوچا۔ وہ ایک جھٹکے سے رکا، پھر موڑ کر اسے دیکھا۔ الماس کو لگا اگر اس نے سکندر کی شرٹ چھوڑ دی تو وہ گم ہو جائے گی یا اشتیاق اسے اپنے ساتھ زبردستی لے جائے گا۔ وہ خوف کے زیر اثر تھی۔ سکندر نے اس آدمی سے بات کی اور اسے سامنے کیا۔ سکندر کے بات کرنے سے الماس کو احساس ہوا کہ وہ اسے اس آدمی سے بچا لے گا۔ اس کا خوف کچھ کم ہوا جب وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ سکندر کے پوچھنے پر اس نے اسٹیشن والا واقعہ مختصراً دہرایا۔ اسے لگا شاید وہ اسے اب بے قصور سمجھے گا اور اس پر اعتبار کرے گا، مگر اسے جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑا۔ اس کا اسپاٹ چہرہ اور چپتی آنکھیں دیکھ کر الماس کو مایوسی ہوئی۔ اس نے سکندر سے اچھی امید رکھنا چھوڑ دی تھی۔ وہ کیوں کرے گا اس کی تکلیف کا احساس؟ وہ صرف اس کی بے عزتی کر سکتا ہے، احساس نہیں۔ الماس سوچتے سوچتے نیند کی وادی میں پہنچ گئی۔ اگلی صبح سب دیر سے اٹھے تھے۔ ایک تو اتوار تھا اور رات مہندی سے دیر سے واپس آنے کی وجہ بھی تھی۔ ناشتہ بنانے سارا اور الماس کچن میں کھڑی تھی۔ بچوں کے فرمائشی پروگرام چل رہے تھے جو الماس اور سارا پورے کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ کسی کو فلیکس کھانے تھے اور کسی کو میٹھے ٹوسٹ تو کسی نے چکن ویجی سینڈوچ کا آرڈر دے رکھا تھا۔ الماس نے اسٹرابیریز کاٹ کر ایک پیالے میں وپڈ کریم ڈالی اور سویٹ ڈش کے طور پر میز پر رکھ دی۔ بچوں کی بے حد بے تابی کے باوجود انہیں اس کو ناشتے کے بعد کھانے کی تلقین کی گئی تھی اور وہ بار بار داؤ لگانے کی کوشش کرنے لگے تو الماس نے بال فریج میں رکھ دیا۔ میز پر سارا، الماس اور تینوں بچے بیٹھے تھے۔ تھوڑی دیر میں ناشتہ بن چکا تھا۔ سارا میز سے جا رہی تھی جب سکندر باہر سے آتا دکھائی دیا۔ وہ ٹریک سوٹ میں ملبوس تھا اور جاگنگ کر کے آ رہا تھا۔ الماس کی نگاہ بے ساختہ اٹھی تھی اور سکندر کی آنکھوں نے الماس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ ایک لمحے کا فسون تھا۔ دونوں کی نظریں ملی تھیں بس ایک سیکنڈ کے لیے۔ الماس کی پلکیں ایک دم بھاری ہوئیں۔ اس نے تیزی سے نگاہیں جھکائی تھیں۔ اسے ایک دم گھبراہٹ ہونے لگی۔ دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہوئی تھی۔ سکندر کے اپنی جانب گھورنے پر الماس کام کرتی جذبز ہو رہی تھی۔ وہ ماتھے پہ بل ڈالے اس کے چہرے کو غور سے دیکھتا رہا، پھر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر میں وہ نہا کر آ گیا تھا۔ بالوں سے پانی کی بوندیں ٹپک رہی تھیں۔ الماس نے اب اس کی طرف غلطی سے بھی نہیں دیکھا تھا، مگر اس کی خوشبو محسوس کی تھی، بہت ہلکی سی اور میٹھی سی خوشبو اس کے جسم سے پھوٹتی تھی جیسے فریش منٹ یا لیمن۔ اس نے آمنہ کے برابر والی کرسی پر بیٹھتے بالوں کو ہاتھوں سے جھٹکا دیا تو کئی بوندیں آمنہ پر آ گری تھی۔ چاچو آپ نے مجھے گیلا کر دیا۔ آمنہ نے منہ پھلایا تو سکندر ہنسنے لگا۔ وہ اس وقت بہت اچھے موڈ میں لگ رہا تھا۔ سارا ساتھ ساتھ سکندر سے بات بھی کر رہی تھی اور سکندر بات کرتے کرتے بچوں سے چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا۔ کبھی بچوں کے ہنسنے کی آواز آتی، کبھی کھلکھلانے کی۔ آمنہ کو وہ گدگدی کر رہا تھا۔ چاچو نہیں کرے نا، آمنہ کھلکھلاتے ہوئے سکندر سے بولی تھی۔ چاچو آج آپ فری ہیں نا؟ بلال کو یاد آ گیا۔ شام تک فری ہوں، رات کا کچھ کہہ نہیں سکتا، سکندر نے جواب دیا۔ الماس نے پراٹھا اس کے سامنے رکھا۔ پراٹھا صرف سکندر اور سارا کھاتے تھے۔ الماس کبھی کھاتی تھی کبھی نہیں۔ بھائی کے آنے کا کیا ارادہ ہے؟ اب سکندر ناشتے کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ وہ سارا سے پوچھ رہا تھا، ساتھ پراٹھے سے انصاف کر رہا تھا۔ سارا نے اسے آملیٹ بنا کر دیا تھا۔ میری بات ہوئی تھی، کہہ رہے تھے 2 مہینے تک آ رہے ہیں۔ سارا نے بچوں کے آگے باری باری ان کے فلیکس اور سینڈوچز رکھے۔
بلال اور زینب تو شروع ہو گئے مگر آمنہ یوں ہی بیٹھی رہی۔ کیا ہوا آمنہ، کھا کیوں نہیں رہی ہو؟ سارا نے اسے یوں ہی بیٹھے دیکھا تو اس سے بولی، آپ ہی کھلائیں گی، وہ اور بچی بن گئی، آپ بڑی ہو گئی ہو، یو شوڈ ایٹ یور سیلف۔ سکندر نے اسے کہا تو وہ منہ بنا کر بولی، آئی لائک اٹ وین شی فیڈ می، مجھے اچھا لگتا ہے جب وہ مجھے کھلاتی ہیں۔ الماس چپ چاپ آ کر آمنہ کے برابر بیٹھ گئی تھی۔ اب الماس کے ساتھ آمنہ تھی اور آمنہ سے اگلی سیٹ خالی تھی اور اس سے اگلی پر سکندر بیٹھا تھا۔ الماس آمنہ کو کھلانے لگی، ساتھ خود بھی سلائس پر مکھن لگا کر کھانے لگی تھی۔ بھابھی ایک پراٹھا اور ملے گا؟ وہ الماس سے ڈائریکٹ مخاطب نہیں ہوا۔ اس کی بات پر سارا نے الماس کو دیکھا تو وہ بغیر کچھ کہے پھر سے اٹھ کر چولہے کے پاس گئی۔ سکندر نے نوٹ کیا تھا وہ اس کی موجودگی میں بہت کم بولتی تھی یا بولتی ہی نہیں تھی، شاید ابھی تک وہ ناراض ہی تھی۔ ایک اور پراٹھا اس کے سامنے رکھ کر وہ واپس اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی اور اپنا ناشتہ کرنے لگی۔ ناشتے کے بعد الماس نے اسٹرابیریز اور وپڈ کریم والا پیالہ نکال کر میز پر رکھا۔ بچوں نے منٹوں میں صاف کر دیا۔ الماس انہیں دیکھ کر مسکرائی جب وہ تینوں آپس میں اس کے لیے لڑ رہے تھے۔ سکندر نے بہت غور سے یہ منظر دیکھا تھا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر وہ اور سارا برتن سمیٹنے لگی۔ سارا نے تھوڑا سا گھر سمیٹا اور وہ برتن دھونے لگی۔ سکندر ناشتے کے بعد اٹھ کر کہیں باہر چلا گیا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ آیا تھا۔ بلال سے اس نے تیار ہونے کو کہا، وہ انہیں گھمانے لے جا رہا تھا۔ بچے خوش ہو گئے۔ سارا نے الماس سے کہا کہ وہ بھی ساتھ چلے۔ پہلے تو وہ مانی نہیں مگر آمنہ ضد کرنے لگی، اتنا مزہ آئے گا آپ ہی چلیں نا پلیز، آپ نہیں جائیں گی تو میں بھی نہیں جاؤں گی اور آپ سے ناراض ہو جاؤں گی میں، جیسے آپ چاچو سے ہوئی تھی۔ آمنہ کی یہ گل افشانی سب کے درمیان ہوئی تھی۔ سچ شکر کہ سب نے نہیں سنا تھا مگر سکندر کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ اس کے کان میں جو آلہ لگا تھا اس سے آوازیں یوں بھی عام کان کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے سنائی دیتی تھیں۔ اس سے پہلے کہ آمنہ کوئی اور بات اگلتی مجبوراً الماس کو ماننا پڑا۔ اب کی بار بلال اور آمنہ آگے بیٹھے تھے اور الماس، سارا اور زینب پیچھے۔ جلدی واپس آ جائیں گے، شام کو شادی میں جانا ہے، سارا نے سب کو بتایا تھا۔ بچے اسی میں خوش تھے کہ وہ گھومنے جا رہے ہیں۔ حسن زیادہ تر یہاں نہیں ہوتا تھا اور وہ سکندر بھی کم کم ہی آتا تھا، اس لیے وہ کبھی کبھار جب بچوں کو گھمانے لے جاتا تھا تو بچے بہت خوش ہوتے تھے۔ راستے میں بچے کافی ادھم مچاتے رہے تھے اور سکندر سے باتیں بھی کرتے رہے۔ الماس خاموش بیٹھی کھڑکی سے باہر ہی دیکھتی رہی۔ اس نے گاڑی ایک بڑے سے سینما کی پارکنگ میں روکی اور سارا سے کہا کہ وہ بچوں کو لے کر جائے، وہ ٹکٹس لے کر آتا ہے۔ سارا، الماس اور تینوں بچے اس کا انتظار کرنے لگے اور کچھ منٹوں میں وہ مووی کی ٹکٹس لے کر آ بھی گیا۔ مووی شروع ہونے میں تھوڑا ہی ٹائم تھا اس لیے سب اندر چلے گئے۔ اس نے آمنہ کو کاٹن کینڈی لے کر دی اور باقی سب کے لیے پاپ کارنز۔ اس نے ایک ڈبہ بلال اور زینب کو پکڑایا اور دوسرا سارا کے ہاتھ میں۔ کولڈ ڈرنکس اس نے سب کو دی تھیں سوائے الماس کے۔ سب سیٹوں پر بیٹھ گئے تھے اور الماس اب تک کھڑی تھی۔ کسی نے الماس کو بیٹھنے کا بھی نہیں کہا۔ الماس کو لگ رہا تھا کہ وہ اسے جان بوجھ کر نظر انداز کر رہا ہے، پتہ نہیں کس بات کا بدلہ لے رہا تھا۔ قطار میں باہر کی جانب سب سے پہلی سیٹ پر سارا بیٹھی تھی اور اس کے ساتھ بلال اور اس کے برابر زینب اور پھر آمنہ۔ اس سے اگلی سیٹ چھوڑ کر سکندر خود ہی بیٹھ گیا۔ مووی شروع ہونے لگی تھی اس لیے سب جلدی جلدی بیٹھ گئے۔ وہ پہلی مرتبہ سینما آئی تھی اس لیے کچھ کشمکش کا شکار تھی۔ وہ ہنوز اسی طرح کھڑی رہی تو پیچھے والوں نے شور ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ ان کا ویو روک رہی ہے۔ چاروں ناچار اسے سکندر اور آمنہ کے درمیان والی سیٹ پر بیٹھنا پڑا۔ اسے سکندر پر غصہ آنے لگا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر سب کو آگے کر دیا اور الماس کو جگہ نہیں دی تاکہ وہ آخر میں بیٹھے۔ یہ الماس کا خیال تھا۔ سکندر نے ایسا کچھ نہیں سوچا تھا، یہ محض اتفاق تھا کہ وہ رش کی وجہ سے پیچھے رہ گئی تھی اور اب سکندر کے برابر والی سیٹ پر بیٹھ رہی تھی۔ مووی شروع ہو گئی تھی اور اب سب نے توجہ اسکرین کی طرف مبذول کر لی۔ اسکرین پر دا لائن کنگ شروع ہو چکی تھی اور بچے بڑے شوق سے دیکھنے میں مگن تھے۔ سکندر نے اپنے پاپ کارن کا ڈبہ ان دونوں کے درمیان رکھا تاکہ وہ بھی کھا سکے۔ اسے غصہ تھا سکندر پر، نہ جانے کس بات کا۔ اس نے پاپ کارن کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ دل میں بار بار خیال آ رہا تھا کہ تھوڑے سے ہی لے لے مگر لحاظ رکھا۔ سکندر اور آمنہ کے پاپ کارن چٹکنے کی آواز اسے فلم پر دھیان دینے سے روک رہی تھی اور پاپ کارن کی طرف اسے مائل کر رہی تھی۔ اوپر سے پاپ کارن کی خوشبو، الماس کو شروع سے ہی پاپ کارن بہت پسند تھے، بلکہ یوں کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ وہ ان کی دیوانی تھی۔ جب الماس کا صبر جواب دے گیا تو اس نے اپنی ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے سکندر کو غصے سے دیکھا، لیکن سکندر کی کرسی خالی تھی۔ وہ کس وقت نکلا پتہ ہی نہیں چلا۔ کسی کو درمیان میں الماس کو بار بار اس کی خالی کرسی نظر آتی رہی۔ سیٹ پر پاپ کارنز ابھی بھی درمیان میں پڑے تھے جیسے وہ جلدی میں نکلا ہو۔ جب کافی دیر تک وہ نہیں آیا تو الماس کو لگا کہ اب واپس نہیں آنا اس نے۔ الماس نے پاپ کارنز اٹھا لی اور اپنی گود میں رکھ لیا۔ اس کا دھیان اب پوری طرح مووی میں تھا۔ مووی ختم ہو گئی تو الماس نے گہرا سانس لے کر گردن پوری گھمائی مگر ایک دم ٹھٹک کر رکی۔ وہ کسی جن کی طرح نمودار ہوا تھا۔ یہ کب آیا؟ پہلا سوال الماس کے ذہن میں یہی آیا تھا۔ آئی تھنک آپ کو مووی کافی پسند آئی ہے، کافی انجوائے کیا ہے آپ نے۔ وہ سنجیدہ تھا اور ماتھے پہ ہلکے سے بل ڈالے جانچتی نگاہوں سے الماس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے اس کا سوال سمجھ نہیں آیا۔
جی اچھی تھی، اس نے مختصراً کہا اور چہرہ سامنے موڑ لیا۔ پتہ چل گیا ہے مجھے، جس طرح آپ میرے پاپ کارنز کھاتے ہوئے مووی دیکھ رہی تھی، ارد گرد کا ہوش بھی نہیں تھا آپ کو۔ الماس کو لگا سکندر نے طنز کیا ہے، کتنا بدتمیز انسان تھا۔ الماس کو سبکی محسوس ہوئی، ایک پاپ کارنز کے پیچھے اسے سنا گیا تھا، وہ اس آدمی سے بات بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ الماس نے سختی سے اپنے ہونٹ ایک دوسرے میں پیوست کیے اور اپنا والیٹ کھول کر کچھ پیسے نکالے اور سکندر کے ہاتھ پہ رکھ دیے۔ ضائع ہو رہے تھے اس لیے کھا لیے میں نے۔ وہ اٹھنے لگی تو پیچھے سے سکندر کی آواز اس کے کانوں میں پڑی، یہ والا فلیور مہنگا تھا۔ الماس نے غصے سے اپنا والیٹ اس کی طرف اچھال دیا۔ یہ لیں، جتنے چاہیے نکال لیں، وہ کہہ کر رکی نہیں اور سارا اور باقیوں کا انتظار کیے بغیر باہر نکل آئی۔ اس دن تو جوتوں کے پیسے نہیں دینے دیے اور آج پاپ کارن کے مانگتے ہوئے شرم بھی نہیں آئی۔ الماس کو اندر ہی اندر سکندر پہ اور غصہ آنے لگا، کتنا ڈبل فیس انسان تھا، کبھی کچھ تو کبھی کچھ۔ سارا نے اسے یوں منہ پھلائے دیکھا تو پوچھ لیا، کیا ہوا الماس، کچھ ہوا ہے کیا؟ وہ اس کے لیے فکر مند تھی۔ بچوں کے پیچھے سے سکندر کو نمودار ہوتے دیکھ کر الماس کو اور غصہ آ گیا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ الماس نے مصنوعی مسکراہٹ چہرے پہ سجائے نفی میں سر ہلایا۔ سکندر اس کے قریب آیا اور اپنا ایک ہاتھ آگے بڑھایا، وہ اس کا والیٹ اسے واپس کر رہا تھا۔ یہ آپ اندر گرا کر آ گئی، اپنی چیزوں کا دھیان رکھا کریں، سنجیدگی سے کہہ کر وہ اسے والیٹ پکڑاتا باہر نکل گیا۔ پہلے اس کے جھوٹ پر الماس کا منہ حیرت سے کھلا، پھر سختی سے ہونٹ اور مٹھیاں بھی بھینچ لی۔ اوہو، اس لیے پریشان تھی تم؟ چلو شکر ہے اب مل تو گیا، چلو آ جاؤ باہر۔ سارا کو لگا وہ اس وجہ سے پریشان تھی۔ اس نے الماس اور بچوں کو باہر چلنے کا کہا اور پھر وہ سب گاڑی میں بیٹھ گئے۔ سکندر کنکھیوں سے شیشے میں الماس کو دیکھ رہا تھا، اس کا پھولا ہوا غسیلا چہرہ اسے نظر آ رہا تھا۔ وہ اب بھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ گھر کے اندر جب گاڑی رکی تو الماس نے زور سے دروازہ بند کیا۔ اسے معلوم تھا وہ غصے میں ہے، مگر سکندر کا غصہ وہ اس کی گاڑی پر اتار رہی تھی۔ سکندر نے اسے کچھ نہیں کہا تھا، اس کی نگاہوں نے الماس کا دور تک پیچھا کیا تھا۔ سب کے اندر جانے کے بعد وہ لان میں لگے سوئنگ سیٹ پر آ کر بیٹھا۔ اس کے لبوں پر ایک دم مسکراہٹ عیاں ہو گئی جو اس نے کب سے روک کر رکھی ہوئی تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار دینا مت بھولیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔